बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेल्दी फ्लेंस एंड ठेके की जानिब से आज एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने मुअज़्ज़ज़ होम्योपैथ के साथ। मेरे साथ मुकर्रम राना सईद खान साहब, मुकर्रम मुख्तार अमीनी साहब हैं। जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं कि आज हफ्ते का दिन हम आपके साथ आपके सवालात अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से करते हैं और उनसे उनके जवाबात लेते हैं। इससे पहले कि हम आज का अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें, मैं अपने दोनों होम्योपैथ डॉक्टरों की खिदमत में आइज़ाना दरख्वास्त करता हूं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स होते हैं कि अगर आप हमें इन प्रोग्रामों से हट के एक दिन जस्ट ओनली फॉर हाफ एन आवर के लिए दे दें, ताकि मैं वो कमेंट्स आपके सामने लाइव पढ़ दिया करूं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमेंट्स आपने पढ़ने तो आप साथ साथ पढ़ते जाएं। तो असल में वो हम चाह रहे थे कि हम अगर इसको सेपरेटली थोड़ा ले लेते, इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे अक्सर सवालात रह जाते हैं, तो जिसमें हम बिल्कुल भी अपने जो है वो सवालात नहीं लेके आएंगे। आप दोनों से दरखास्त थी कि अगर आप शायद आधा घंटा दे दें या 20 मिनट दे दें, आई थिंक इस ऑफ इनफ हमारे लिए हो जाएगा वो। कि हम एक महीने में, सॉरी हफ्ते में नहीं, महीने में एक दिन ऐसा हो कि जी अगर आप ठीक लोग है, प्राइवेटली दे दें, कर लेंगे। जिसमें हम जज़ाकुमुल्लाह आपका। तो मैं डॉक्टर मीनी साहब, आपकी आवाज़ बंद है। जी जज़ाकल्लाह। वो मेरे पास इस व्हाट्सएप पे मैंने कुछ चेंज किया है, तो वो मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो मैंने इसलिए म्यूट कर दिया था। तो जब मैंने बोलना होगा इंशाल्लाह मैं खोल के बात करता रहूँगा। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह आपका। सो मैं अपने पहले सवाल की तरफ आता हूँ। मेरा सवाल पहला मुकर्रम राना सईद खान साहब से है। एक बीमारी है जिसका नाम है पारोसीमिया, यानी खुशबू और जायका खत्म हो जाना। इसका इलाज, सर इसका इलाज बता दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम सुनने और देखने वालों को की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। आपने क्या सवाल, सूंघने और मैं सर सवाल अपना दोबारा दोहरा देता हूँ। जी एक बीमारी है जिसका नाम है पारोसीमिया, यानी खुशबू और जायका का खत्म हो जाना। इसके लिए ओपीएम 30 में दिन में 3 दफ़ा लेना शुरू करें, 1-2 हफ्ते लेके फिर बताएं, अल्लाह ताला फजल फरमा देगा। मेरा सवाल अमीनी साहब से है। किसी खातून की तरफ से सवाल है कि अपने शोहर के बारे में लिखती हैं कि आजकल मेरे मियाँ की कमर पर खारिश बहुत होती है और बहुत लाल धब्बे पड़ जाते हैं। कौन सी खुराक लें कि धब्बे मजीद ना बने? आपकी, हाँ जी। जी, ये लाल धब्बे बनते हैं, ये अर्टिकेरिया है, एलर्जीज़ हैं। और इसका एलर्जीज़ का बाज़ लोगों को सर्दी की वजह से अर्टिकेरिया होता है, बाज़ लोगों को गर्मी की वजह से अर्टिकेरिया होता है। और लाल धब्बे बनते हैं तो इसका मतलब यह है कि फास्फोरस 6x में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है कहीं ना। तो उसके लिए उनको या तो हीट से इंटरनल ब्लीडिंग होती है, या फिर ठंड से कुछ ऐसे खाने हैं जैसे ये वेस्कुलर डिजीज़ होती हैं, वेस्कुलर सिस्टम को नुकसान पहुंचाती हैं। जो आर्टरीज होती हैं, जो खून को लेके जाने वाली होती हैं, उसमें थोड़ा सा फट जाती हैं किसी खाने की, किसी एलर्जी की वजह से। तो ये देखना पड़ेगा कि उनको कहाँ किस जगह पर नुकसान पहुंच रहा है। अगर जब तक नहीं पता तो फास्फोरस 6x में इस्तेमाल करते रहें। जज़ाकल्लाह आपका। राणा साहब, किसने लिखा है कि मेरी बहन की बेटियां 4 और 5 साल की हैं, बहुत चिड़चिड़ी हैं, जिद करती हैं, नींद नहीं आती इन्हें और आयरन की कमी भी है, कोई नुस्खा तजवीज़ फरमा दें। 4 और 5 साल उम्र है उनकी। जी। इन दोनों बच्चियों को आप फेरम फास
ڈیز ایکس میں، اور کلکیریا فاسٹ ڈیز ایکس میں، اور نیٹرومیور ڈیز ایکس میں، ملا کر تینوں 3 دفعہ دن میں 1 مہینہ دیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی یہ آئرن کی کمی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا پھر نیند بھی آنی شروع ہو جائے گی ان کو۔ ویسے اگر ان کو نیند نہیں آتی رات سوتے وقت، کالی فاسٹ ڈیز ایکس میں ڈیز ایکس اس لیے بولتا ہوں کہ جرمنی میں بھی یہ سنتے ہیں لوگ، اور لیکن 6X میں بول دیتا ہوں تاکہ چونکہ ہمارا پروگرام دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے، اس لیے جو ڈیز ایکس صرف جرمنی میں کہتے ہیں، باقی ہر جگہ 6X کہتے ہیں۔ تو یہ 6X کالی فاس رات کو سوتے وقت اگر بچی کو کھلا دیں تو بچی آرام سے سو جائے گی۔ جزاکم اللہ۔ امین صاحب، ایک عورت مثلا کہ ایک لیڈیز ہے، ان کے پیٹ میں درد ہے اور خارش بہت کرتی ہیں، اس کی کوئی دوائی تجویز فرما دیں؟ پیٹ میں درد رہتا ہے اور پیٹ پہ خارش بھی ہوتی ہے تو غالباً۔ پیٹ میں خارش بھی ہوتی ہے۔ ہاں جی۔ یہ ہے کہ رسٹاکس اور سلفر مستقل طور پر لینا چاہیے، اور یہ ہے کہ آنتوں میں بیکٹیریا ہیں، ان کے لیے آلو ویرا نکال کر اس کو بلینڈ کریں اور روزانہ اس کو پئیں کہ بھی ان کے جو گلینڈز ہیں ایکٹیو ہو جائیں۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، میرا آپ سے سوال ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے سوال لکھا ہے، سب سے پہلے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال میں 1-2 مرتبہ گردن کے جوڑ پر یا بغل کے جوڑ پر تھوڑی خارش کے بعد براؤن داغ نمودار ہوتے ہیں اور پانی کے چیٹوں کی طرح پھیلتے ہیں۔ ہم کینیڈا کے فرینچ علاقے میں ہیں، جو کینیڈا کے ٹھنڈے ترین علاقوں میں سے ہے۔ یہاں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ پریشانی یہاں پر ہر چوتھے شخص کے ساتھ ہے، یعنی کہ ہر چوتھے کے ساتھ ہے۔ وہ لگانے کے لیے کوئی ٹیوب دیتے ہیں یا کہتے ہیں کہ بیکنگ سوڈا لگاتے رہو؟ پلیز اس کا کوئی ہومیوپیتھک علاج بتا دیں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، انہیں کہیں کہ ایک تو بیسی لائنم 1000 میں مہینے میں 1 بار، اور ہائیڈروکوٹائل اگر مدر ٹنکچر میں مل جائے تو سب سے اچھا ہے، نہیں تو پھر چھوٹی پوٹینسی میں 30 میں 6 میں جو بھی ملے وہ کھائیں، یہ داغ صاف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ یہ اس طرح کی بیماری جو تھی وہ کراچی میں ہوا کرتی تھی، تو وہاں لوگ جو تھے پنیر بوٹی، ایک پنیر ڈوڈا ہوتا ہے، پنیر بوٹی ہے، اور اس کا استعمال کیا کرتے تھے اکثر خون کو صاف کرنے کے لیے، اور کیونکہ جس میں پانی میں اکثر یہ کچھ کلورینس زیادہ ڈالتے ہیں یا بلیچ ڈالتے ہیں صاف کرنے کے لیے، تو اس کی وجہ سے جلدی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ بعض جرمن جو ہیں وہ اپنے پانی کو صاف کرنے کے لیے آیوڈین کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہے کہ آیوڈین استعمال ہو سکتی ہے، 1 قطرہ آیوڈین کا 2 لیٹر پانی کے اندر ڈال دیں تو اس سے ہوگا، اور روزانہ پنیر بوٹی کو رات کو بھگو دیں اور صبح نہار منہ پی لیں، اس سے ہے، یا پھر بیبرس ولگارس جو ہے 10 قطرے روزانہ 1 دفعہ پیتے رہیں، تو جس سے ان کی جو ڈیٹاکس ہوتا رہے گا ان کی وجہ سے۔ اچھا، پچھلے ہفتے رانا صاحب نے ہمیں حمل کے دوران اور ڈیلیوری کے لیے اس کے استعمال کی کچھ دوائیاں بتائی تھیں۔ آج میں امین صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دوران حمل کے مسائل اور اس کی احتیاط کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ ہاں جی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ پریگننسی کے دوران خاص طور پر عورت کے معدے پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور معدہ بلاک ہونے شروع ہو جاتا ہے، اور یہاں موومنٹ کم ہوتی ہے، تو سارا دن بیڈ پہ یا کوئی ان کا نگہداشت یا ان کے خیرخواہ جو ہوتے ہیں عورتوں کے، تو ان کو اکثر کہتے ہیں آپ پھرے نہیں، دورے نہیں، چلے نہیں، لیٹی رہیں، تم سیڑھیاں نہیں اوپر چڑھو، اوپر نہیں کرو۔ بعض دفعہ یہ چیزیں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے تھوڑی سی، یہ انسان کو تندرست رکھتی ہے اور ہاضمے کو بھی درست رکھتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہوتا ہے کہ اکثر ان کے ساتھ جو سانس ہوتی ہے یا ماں ہوتی ہے، ان کو دودھ کے بجائے جوس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں کہ تم نے بھوک نہیں لگ رہی،
تمہیں الٹیاں آ رہی ہیں، کچھ نہیں کھا رہی، تو چلو جوس پی لو۔ جوس جو یہاں کے جو فروٹس ہیں، وہ جو سٹرک فروٹ خاص طور پر ان کو اورنج کے جوس پلائے جاتے ہیں، ریڈی میڈ جوس ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ سٹرس ہوتا ہے، اور پہلے ہی ان کی باڈی کے اندر تیزابیت ہوتی ہے اور وہ جوس پینے پر ترجیح کرتی ہیں، اور کھانا نہیں کھا رہی، کوئی فروٹ کھا رہی ہیں، تو نہار منہ یعنی کہ کھانا کھایا نہیں ہے، پیٹ خالی ہے، تو اکثر فروٹ کھاتی ہیں، اس سے بھی تیزابیت بڑھتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے آئرن بہت لو ہو جاتا ہے، اور وٹامن ڈی لو ہو جاتا ہے، جسم میں بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم درد کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہ آئے دن ڈاکٹر کی طرف ہوتے ہیں، پھر پریگننسی میں اینٹی بایوٹک کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ہیلدی کھانا ہے سب سے زیادہ بہترین ہے وہ دودھ ہے پریگننسی کے دوران، اور تھوڑا سا چلنا پھرنا، مساج وغیرہ کرانا، اگر نہیں چل سکتے یعنی کہ جیسے جیسے ان کا جو ٹائم ویکس بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح ان کی ایکسرسائز ہلکی پھلکی ہونی چاہیے، چہل قدمی کرنی چاہیے۔ اگر ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں لیٹنے سے، تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ ان کا بچہ کڈنی کے اوپر بڑھ رہا ہے، اور اگر ان کا جیسے کہ بلوٹنگ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو پیچھے کمر پہ مساج کی ضرورت ہے اور لیور فیٹی ہو گیا ہے۔ پریگننسی میں قبض ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ باڈی کے اندر یا تو انفیکشن ہے یا تیلی سوج رہی ہے، تو جس کی وجہ سے اس خاتون کو جو ہے وہ سیزیرین ہونے کا چانس ہوتا ہے، کیونکہ آئرن بہت لو ہو جاتا ہے۔ ایک خاتون کو جس کو میں نے منع کیا کہ آپ نے جوس نہیں پینا، تو ان کی ساس صاحبہ ان کو کہتی ہے میں نے 5 بجے جانے نے تو آج جوس پی، تو اس نے 3 دن جوس پیا تو اس کے مس کیریج ہو گئی۔ یہ یاد رکھیے کہ یہاں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے، ٹھنڈ کے دوران جوس یا فریزی ڈرنکس میں جو بھی یہ سٹرک ایسڈ ہوتا ہے وہ وٹامن ڈی کو لو کرتا ہے، باڈی کے اندر آئرن کی ڈیفیشنسی پیدا کرتا ہے۔ آئرن 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک خون نہ بننے کی وجہ سے اور ایک خون کے اندر انفیکشن ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس میں خون نہ بن رہا ہو تو اس میں آئرن کی ٹیبلٹ دی جا سکتی ہے، مگر جس کا خون بن رہا ہو اور باڈی کے انفیکشن ہو، اس خاتون کو یورینری انفیکشن ہو جاتا ہے اگر وہ آئرن کی ٹیبلٹ استعمال کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایسی چیزیں ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، یا ہومیوپیتھک اگر استعمال کرنی ہے تو سب سے زیادہ جو سارے وقت میں استعمال ہو سکتی ہیں وہ کولوفائلم ہے، کوڈوفائلم ہے، اور پلسٹیلا ہے، نکسوامی کا ہے۔ یہ دوائیاں جو ہیں کالچیکوم ہے، یہ دوائیاں ہر وقت اپنے پاس ہونی چاہیے آپ کے، جس کو ریگولر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر کسی کو بخار ہو جاتا ہے تو وہ بخار کی دوائیوں میں کچھ ایسی دوائیاں ہیں جو مدر ٹنکچر میں لی جا سکتی ہیں، جیسے شربت کافور ہے، اور اسٹمک کیور ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس جو دوائیاں ہیں اس میں فلیپینڈولر ہے، سالکس ہیں، اور آرنیکا ہے، کچھ ریسٹاکس ہیں، اگر پوٹینسی میں لینا ہے ایکونائٹ ہیں، جو اس طرح کی دوائیاں ہیں، جو اس میں بیبرس ہے جو خون کو صاف کرتی ہیں، جن خواتین کے پیر سوج جاتے ہیں ان کو ہیلونیس اور بیبرس ملا کر دینے سے ان کے پیروں کی سوجن کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ کڈنی کے نیفرونز کو کھول دیتے ہیں تو پیروں میں سے پانی جو ہے نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے ایک سوال میرا اور ہے کہ بعض ڈاکٹر جو ہومیوپیتھ ہیں وہ دوران حمل جو یہ شربت کافور لینے سے منع کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ جب قرآن مجید کا ہم کہنا مانتے ہیں کہ قرآن مجید میں وہ بتایا ہے کہ شربت کافور ہر جگہ پر ہر چیز پہ اثر کرتا ہے، یہ انتڑیوں پہ، معدے پہ، اور چھوٹی آنت پہ، بڑی آنت پہ، سب پہ کام کرتا ہے۔ تو بعض ایسے جو ہومیوپیتھک ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اینٹیڈوٹ کرتی ہے، مگر اینٹیڈوٹ کس کا؟ اس کا مزاج سرد ہوتا ہے۔ اگر ایکونائڈ آپ دیتے ہیں، مگر یہ ایکونائڈ کے اثر کو ضائع نہیں کرتا بلکہ ایکونائٹ کے اثر کو انہینس کرتا ہے، یعنی کہ ایکونائٹ نے اپنا کام کر دینا اور اس نے اپنا کام کر دینا۔ ایکونائٹ گرم اور خشک ہوتی ہے اور یہ سرد اور تر ہوتا ہے کافور، تو اس کا یہ ہے کہ یہ بعض جگہوں پر اپنا کام کرتا ہے، بعض اب یہ کئی چیزوں کا اینٹیڈوٹ سمجھا جاتا ہے، بہت زیادہ مٹیریا میڈیکا میں اس کو اینٹیڈوٹ لکھا گیا ہے،
جبکہ میں نے اس کا تجربہ کیا ہے، یہ کسی بھی دوائی کے ساتھ شامل ہو کر لی بھی جا سکتی ہے، اور اس کا کوئی اینٹیڈوٹ بھی کسی دوائی کا یہ اینٹیڈوٹ نہیں کرتا۔ ایون کہ بیلا ڈونا سرد اور خشک ہوتی ہے، تو اس کے باوجود یہ اس کے ساتھ مل کر کام کر دیتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ان کا اپنا تجربہ ہوگا، جنہوں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ اگر وہ سنی سنائی بات پہ کام کر رہے ہیں تو ان کو میری طرف سے یہ تنبیہ ہے کہ اس میں کوئی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے۔ کافور میں 1 دن کے بچے کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کرایا گیا ہے۔ تو اس میں بچہ جو ہے وہ ٹھنڈ لگ جاتی ہے بچے کو، اس کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور نیلے ہونے لگ جاتے ہیں، اس میں شربت کافور فوری طور پر دیا جائے تو بچے کا جو اٹیک ایریا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسے بچے جن کو ایگزیما ہے، چہرے پر ایگزیما ہے، پوری باڈی میں ہے، پاؤں سڑ رہے ہیں، پاؤں گرم ہو رہے ہیں، پاؤں ٹھنڈے ہو رہے ہیں، بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے اور جسم میں کپکپی ہے اور زبان میں لڑکھڑاہٹ ہے، شربت کافور دیں، چند سیکنڈ گزریں گے تو ان کو آرام ہے۔ گردن سخت درد کر رہی ہے، شربت کافور دیں، گردن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کان میں درد ہو، شربت کافور دیں، آرام آ جاتا ہے۔ آنکھوں میں خارش ہے، ہے فیور ہے، دانتوں میں درد ہے، بلیڈنگ ہو رہی ہے دانتوں میں، شربت کافور سے آتا ہے۔ یہ ہے کہ ایسا بخار جو ڈھیٹ قسم کا، جو 6 ہفتے تک کسی کا بخار نہیں اترتا، تو وہ 3 دن کے اندر اندر یہ ہر 20 قطرے ہر 2 گھنٹے بعد لینے سے، جتنا 6 گھنٹے لیتے ہیں 12 گھنٹے لیتے ہیں یا آپ کا اوپر ہے، یہ بخار اتار دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو نارمل روٹین میں بھی لیا جا سکتا ہے، اور یہ اندر سے تعفن یعنی کہ تابکاری، یعنی یہ ایسے بیکٹیریا جو آپ کی باڈی میں رہتے ہیں وہ پیشاب کے راستے یہ نکال دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، رانا صاحب، میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو رکھتا ہوں، آپ سے میں سوال کروں گا کہ بذا اوقات دوران حمل عورتوں کو جو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہو جاتا ہے، شوگر کا، رانا سعید خان صاحب، اس کے بارے میں آپ کچھ دوائی تجویز فرما دیں۔ اکثر دیکھا کبھی بچے کو بھی ساتھ ہو جاتی ہے اور ماں کو بھی ہو جاتی ہے۔ جی ہو جاتی ہے، لیکن اکثر یہ دیکھیں، یہ جو دوران حمل اگر کسی خاتون کو شوگر ہو جائے تو اس کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ عموماً بچے کی پیدائش کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ احتمال ہو، پہلے پریگنینسی سے پہلے ہی شوگر ان کی تھوڑی سی زیادہ ہو، تو یا وہ انسولین ریزسٹنس ہوں، تو ان کو ایسڈ فاس کیو میں، مدر ٹنکچر میں یا 30 میں لینا چاہیے، جس سے ان کا وہ جو انسولین ریزسٹنس ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر دوران حمل شوگر کسی کو ہو جائے تو وہ ہیلونیس دوائی ہے اس کے لیے، جو 30 میں یا 6 میں کسی بھی طاقت میں کھائیں ساتھ ایسڈ فاس کے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے شوگر ان کی کنٹرول میں رہتی ہے۔ ٹھیک، میں نے بے شمار ایسی خاتون، ایسی عورتوں کو جو پریگننٹ تھی اور ان کو شوگر تھی، میرا ایک کمبینیشن ہے شوگر کا، وہ میں دیتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اچھا رانا صاحب، ایک دوست لکھتے ہیں کہ رفع حاجت کے 3 گھنٹے تک جلن ہوتی ہے، انہوں نے چند ریمیڈیز کا استعمال کیا ہے، انہوں نے نیٹرک ایسڈ 200 میں استعمال کی ہے، انہوں نے اکسومیکا سلفر 200 میں استعمال کی ہے، انہوں نے کولینسونیا الومن ایشلس اور سرنڈولا پوائنیا 30 میں استعمال کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان دوائیوں سے انہیں کوئی آرام نہیں آیا، تو کچھ اس سے مثلا کہ کوئی دوائی تجویز فرما دیں۔ دیکھیے، رفع حاجت کے 3 گھنٹے بعد ان کو جلن ہوتی ہے، ابھی کہتے ہیں 3 گھنٹے تک جلن ہوتی ہے۔ 3 گھنٹے تک جلن ہوتی ہے رفع حاجت کے بعد۔ جی، تو یہ جو دوائیاں انہوں نے بتائی ہیں، یہ تو بواسیر کی دوائیاں ہیں، یہ جتنی بھی انہوں نے بتائی ہیں، تو اس کا مطلب ان کا بواسیر تو نہیں ہے، پھر ان کو ریکٹم کے اندر کوئی مسئلہ ہے۔ تو اس کے لیے تو سب سے ایزی یہ وے ہے کہ ایک تو وہ دیسی گھی لے کے وہ انگلی کے ساتھ اپنی ریکٹم پہ لگائیں اور اندر تک لگائیں، دیسی گھی، اور آرسینک ایلبم 30 میں دن میں 3 دفعہ 1 ہفتہ کھائیں، پھر اگلے ہفتے کو بتائیں آپ۔
ڈاکٹر صاحب یہ جو یہ ایچنگ کے اندر ریکٹم پر رہتا ہے جو خارش ہے، یہ ان دوائیوں میں سے کئی ایسی دوائیاں ہیں جس سے آرام آ سکتا ہے، آتا ہے، مگر ہو سکتا ہے وہ جو دوائیاں ہوں اور وہ جس طرح پچھلی دفعہ آپ نے بتایا تھا کہ مشین سے بنائی گئی ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ ہے کہ ان کی آنتوں کے کچھ حصے میں نا بلاکیج ہے، ان کو کسکریلا آپ کی جو دوائی ہے وہ بڑا سوٹ کرتی ہیں، اگر وہ ان کو کہاں رہتے ہیں تاکہ بھائی انہوں نے کوئی بتایا؟ نہیں، کچھ نہیں انہوں نے اس کا ذکر کیا کدھر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے کہ پہلے تو یہ ٹوٹکا ضرور استعمال کریں جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ اگر وہ دنیا کے ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پنیر بوٹی کا استعمال ہو سکتا ہے یا مل سکتے ہیں، تو اس کا بلا دریغ ایک بڑا چمچ پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح نہار منہ پی لیا کریں، جس سے ان کا یہ فوری طور پر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ٹھیک، اچھا امین صاحب، میں حمل کی ٹاپک کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ بعض اوقات خواتین میں دیکھا گیا ہے کہ حمل کے دوران دانتوں میں درد ہوتا ہے اور جو مسوڑے ہیں وہ دانتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کے لیے کیا علاج ہونا چاہیے؟ اگر پریگننسی کے اندر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی آئرن لو ہے اور باڈی کے اندر ایک قسم کا بخار آ جاتا ہے جس کو گلینڈولر فیورز کہتے ہیں۔ اس کے اوپر سب سے جو بیسٹ دوائی ہے جو یہ کیونکہ مرکری سے تعلق رکھتا ہے، مرکری کا پوائزن جو ہوتا ہے وہ ہڈیوں سے ماس اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں جو ریگولر جو ہے مرکری یعنی میرکورڈائڈ، یہ 3-4 دوائیاں، ان میں سے کوئی ایک دوائی جو مرکری سے بنی ہوئی ہے، میرکسلف جو ہیں، یہ دوائیاں جو ہیں یہ استعمال ہوتی ہیں، اور ان کا تقریباً جتنی دیر تک ان کو یہ پرابلم ہے یہ اس کا استعمال کرتے رہیں، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ انفیکشن کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ان کے گلینڈز متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ پوائزن ہوتا ہے جو گلینڈز کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی کو پریگنینسی کے دوران دانت میں درد ہو تو اس کے لیے وہ میگنیشیا کارب 30 میں یا 200 میں استعمال کریں تو دانت درد ٹھیک ہو جائے گا ان کا۔ تو اس کے علاوہ اگر میگنیشیا کارب ان کے پاس نہیں ہے تو پلنٹیگو میجر مدر ٹنکچر میں روئی کے ساتھ روئی پہ ڈال کے اس درد والے دانت کے اوپر رکھ دیں اور اس کو چبا لیں، دبا دیں، تو وہ جو روئی سے وہ جب دوائی وہ نکلے گی دانت میں جڑ میں جائے گی تو اس سے درد ٹھیک ہو جائے گا ان کا۔ اس عمل کو وہ بار بار بھی کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا رانا صاحب سے سوال ہے کہ رانا صاحب سر کے پیچھے بہت خارش ہوتی ہے، جلد سرخ ہے، بعض دفعہ جلد سرخ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ سر کے پیچھے گرنٹ بن جاتے ہیں، اوپر لگانے کے لیے کوئی دوائی بتا دیجیے۔ کھرنڈ بن جاتے ہیں، گرنٹ سوری کرنٹ ہاں جی۔ اوپر لگانے کے لیے تو وہ یہی کوئی تیل وغیرہ لگائیں، آئل وغیرہ، تو میں تو اوپر لگانے والی کوئی ایسی کریم نہیں دیتا ایسے زخموں کے لیے۔ اگر وہ کھرنڈ بنتے ہیں ان کے سائڈ کے اوپر اور خارش ہوتی ہے تو اس کے لیے میزیریم ایک دوا ہے، میزیریم 30 میں اور رسٹرکس 30 میں ملا کے کھائیں 1 مہینہ 2 دفعہ ڈیلی، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ امین صاحب آپ کے ساتھ جو ہے میں اسی اپنے ٹاپک کو کنٹینیو رکھتا ہوں۔ ابتدائی دنوں میں حمل ضائع ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں کہ اس میں کئی وجوہات ہوتی ہیں، اور میں کوشش کرتا ہوں جتنا میرے ذہن میں اس وقت آ سکتا ہے میں وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مین وجہ، اگر اکثر عورتیں جو ہیں جلدی پریگننٹ ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ سروکس جلدی پریگننٹ ہو جاتی ہیں، مگر بعد میں وہ 3 مہینے کے اندر اندر اپنا مس کیریج کر دیتے ہیں۔ بعض ایسی خواتین جن کو انیمک ہوتی ہیں، خون کی کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بچے کا جو ایمبریو ہے وہ ملتے ہیں کہ وہ پروان نہیں چڑھ رہا ہوتا۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اسپرم بہت ویک ہوتا ہے
اور وہ کنسیو تو کر جاتا ہے مگر اس میں طاقت نہیں ہوتی اپنے آپ کو پکڑنے کی اور بلڈ کو سک کرنے کی. جو عموماً یہاں یو کے میں یورپ میں جو کیسز ہوتے ہیں اس کا یہ ہوتا ہے کہ عورتیں پریگننٹ تو ہو جاتی ہیں کیونکہ ان کا سروکس جو ہے کھلا رہتا ہے، اور کھلا رہنے کی وجہ سے ان کے جو سروکس ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بند نہیں کر پاتا، یا ان کی سروکس کی نا جو سوجن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ان کا منہ کھلا رہتا ہے اور اس میں ہوا آتی جاتی رہتی ہے، تو جس میں بچہ جو ہے پروان نہیں پڑتا، ایک کلوٹ بن کر وہ گر جاتا ہے. اور ایسی خواتین جو جن کا آئرن لو ہوتا ہے وہ فوری طور پر اپنے آپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ فروٹ جو ہے سب سے زیادہ ہیلدی ہے، اور وہ نہار منہ صبح اٹھتے ہی اورنج کھا لیا، پھر کیلا کھا لیا، سیب کھا لیا، اور پھر اسی کی سموتیاں بنا بنا کر کھانے کی کوشش کرتی ہیں، جس میں لیمن نچوڑ کے بھئی میں کہیں موٹی نہ ہو جاؤں، اور میں یہ خون کی کمی کر دیتا ہے اور معدے میں بدہضمی پیدا کرتا ہے اور باڈی کے اندر انفیکشن پیدا کر دیتا ہے اور بیمار ہو جاتے ہیں. بعض عورتیں پریگننٹ ہوتے ہی بخار چڑھ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی بعض خواتین جو ہیں مس کیریج کر دیتی ہیں. بعض خواتین کو انزائٹی بڑھ جاتی ہے اور کسی دباؤ کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے ان کا پرولیکٹن ہائی ہو جاتا ہے اور عورتیں جو ہیں وہ مس کیریج کر سکتی ہیں. مگر اب کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ بھئی اس کو 18 ہے تو 18 کی گولیاں لے کے دیں، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. 18 کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت پرانا ہو چکا ہے اور وہ اس وقت ختم ہو چکا ہوا ہے. مس کیریج جو ہے وہ صرف اور صرف اس صورت میں ہے جب آئرن لو ہوگا. آئرن لو ہونا آکسیجن کا لو ہونا ہے، اور باڈی کے اندر وٹامن ڈی لو ہونا ہے، وٹامن ای لو ہونا ہے، اور اس وٹامن ای، وٹامن ڈی، وٹامن اے یہ ہماری باڈی کے اندر بہت زیادہ ہارمون بنانے کی مدد کرتے ہیں. اگر خواتین دوران حمل دودھ کا استعمال اور مکھن کا استعمال ریگولر رکھیں تو ان کے نرو پین نہیں ہوگا اور نہ ہی بچے کو سفوکیشن ہوگی. اور اگر کوئی ایسی چیز وہ کھا لیتی ہیں جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے یا ان کو ہو سکتی ہے تو وہ اینٹیڈوٹ کر سکتا ہے. اچھا امین صاحب، آپ سے ایک اور سوال ہے اسی سے متعلق کہ سوری ایک سیکنڈ. اچھا، یہ جو حمل بعض اوقات کہہ لیں کہ گر جاتا ہے خود ہی، اس سے خوف اور یا کچھ صدمے سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے؟ جی ڈیفینیٹلی صدمے سے بھی ہے، اور دوبارہ دوران حمل ایسی خواتین جو بہت ویک ہوتی ہیں اور ان کے مرد ان کے قریب آ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی گر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا رحم کا منہ کسی وجہ سے لازمی بات ہے کھلے گا تو رحم گرے گا، ویسے کہ وہ ہوتا ہے. بعض ایسی خواتین جو بہت کمزور ہوتی ہیں، تھوڑا سا وزن اٹھا لیتی ہیں یا بچہ اٹھا لیتی ہیں، اس سے بھی گر جاتا ہے. رحم کے اندر طاقت نہ ہونا، وہ کنسیو تو کر لیتی ہیں مگر اس کو اسٹیبل نہیں ہو پاتا کسی کمزوری کی وجہ سے. مین وجہ ہے وہ کسی بھی وجہ ہو، مگر مین وجہ یہ ہے کہ وہ آئرن کا لو ہونا ہے، خون کا کمی ہونا ہے، باڈی کے اندر کہیں انفیکشن کا ہونا ہے، یا بعض لوگوں کو قبض رہتی ہے تو وہ عورتوں کے جو قبض کی وجہ بھی خون کی کمی پیدا کر دیتا ہے اور لوز موشن بھی کر دیتا ہے، اور آنتوں میں مڈل میں پین ہونا بھی مس کیریج کر دیتا ہے، معدے کے اندر زخم ہونا بھی کر دیتا ہے، ٹھنڈ لگنے سے بھی ہو جاتا ہے، صدمے سے بھی ہو جاتا ہے. یہ کئی وجہ ہیں جو یہ جو مس کیریج ہو جاتے ہیں. جزاک اللہ. اچھا رانا صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ بذاؤ کا اکثر سننے میں آیا ہے کہ جو عورتیں یعنی کہ امید سے ہوں تو جن کا اگر مس کیریج ہو جائے تو بعض کہتے ہیں کہ اس پر لڑکے کا 18 تھا یا لڑکی کا 18، ایسی بھی کوئی چیز ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا امینی صاحب؟ ہاں جی ہاں جی صاحب آپ سے. دیکھیں جی، ابھی امینی صاحب نے تفصیل سے بتایا اس کے بارے میں کہ وہ 18 والا جو ہے نا کانسیپٹ وہ اب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح 18 ہے جس طرح یہاں یورپ میں ہر ایک کو کہتے ہیں اس کو PCOD ہے، اسی طرح پاکستان میں ہر ایک کہتے ہیں اس کو 18 ہے، اور 18 کا کسی کو پتہ ہی نہیں 18 ہوتا کیا ہے. تو میں
مطلب میں اس چیز میں نے پہلے بھی کسی پروگرام میں بتایا تھا اس کے بارے میں کہ یہ جو 18 کے خیال میں یہ پاکستان سے منگوا کے یہ جو چورن اور دوائیاں کھاتی ہیں ایسی خواتین، ان کو نہیں کھانی چاہیے، ان کو ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ان کو 18 ہے یا نہیں ہے، ان کی مائیں یا ان کی ساسیں ان کو بھیج دیتی ہیں تو وہ اس سے اور تکلیف میں پڑ جاتی ہیں۔ میں نے بے شمار ایسے تجربات کیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر ان کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہوئیں۔ تو 18 کا تو مجھے نہیں پتا کہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک خیال بن گیا ہے دنیا کا کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ امینی صاحب نے تفصیل سے اس پہ روشنی ڈالی ہے، لیکن بچیوں کو چاہیے یا ایسی خاتون کو جن کو یہ ڈر ہو یا ان کا پہلا بچہ ہو کہ وہ پہلے 3 مہینے اپنے خاوند کو اوائڈ کریں، پہلے 3 مہینے اپنے آپ کو ذرا ایکسٹرا سیف رکھیں، وزن نہیں اٹھانا جس طرح امینی صاحب نے فرمایا، اور سیڑھیاں نہیں چڑھنی اور دوڑ بھاگ کا کام نہیں کرنا، لیکن صرف پہلے 3 مہینے، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر کیا پل رہا ہے اور کیسا سسٹم آپ کے اندر۔ تو وائٹامنز انہوں نے بتائے ہیں، تو وہ وائٹامنز ہومیوپیتھی میں کھانے ہیں آپ نے، بازاری وائٹامنز نہیں کھانے، ان کا کوئی فائدہ نہیں، یہ صرف وقتی فائدہ ہوگا۔ تو خون کی کمی کے لیے انہوں نے بتایا، تو خون کی کمی کے لیے آپ وٹامن بی کمپلیکس لے سکتی ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی کو خوف ہو، کئی عورتوں کو یا بچیوں کو پریگنینسی کا خوف ہوتا ہے جس سے مسکیریج ہو جاتا ہے، ایسی بچیوں کو ان کی ماں کو چاہیے یا ان کے مطلب جو بھی ان کے والی وارث ہیں کہ ایکونائٹ سی ایم میں ایک خوراک کھلا دیں حمل سے پہلے۔ اور اگر کسی میں یہ احتمال پایا جاتا ہو کہ ان کو حمل کے فوراً بعد یا 4 ہفتے بعد یا 5 ہفتے بعد ان کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے اور پھر بلیڈنگ سے بچہ ضائع ہو جاتا ہے، ایسی خواتین کو اگلے حمل سے پہلے میلی فولیم سی ایم میں ایک خوراک کھلا دیں تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا۔ اور پریگنینسی کے 1 مہینے کے بعد سیپیا سی ایم میں ایک خوراک، پھر تیسرے مہینے ایک خوراک سی ایم کی دے دیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ ان کی بچہ صحت مند پیدا ہوگا اور بہت ساری پیچیدگیوں سے اللہ تعالیٰ ان خاتون کو بچائے گا۔ اور اگر کسی کی پریگننسی غم کی وجہ سے مسکیریج ہوتا ہے تو ایسی خواتین کو اگنیشیا سی ایم میں ایک خوراک دینی چاہیے۔ مطلب خدا نہ خواستہ شادی ہوئی، شادی کے تھوڑی دیر بعد کوئی ان کا عزیز دنیا سے چلا گیا جن کو وہ بہت پیارا تھا، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ اس کے دماغ میں رہتا ہے۔ تو اگر وہ خاتون ابھی مطلب پریگننٹ نہیں بھی ہوئی تو اگنیشیا سی ایم کی خوراک اسے کسی طرح سے کھلا دیں تاکہ اس کا وہ غم کا اثر دور ہو جائے، تو بچہ جو آنے والا ہے وہ صحت مند ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ عموماً آپ لوگوں کو نہ ہی ہومیوپیتھ بتاتے ہیں نہ ہی حکماء بتاتے ہیں، تو ہم اسی غرض سے دنیا کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ دنیا کو یہ پتہ ہو کہ یہ ان ایسی دوائیوں سے، ایسے حالات سے بچا جا سکتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہومیوپیتھی کے ذریعے ایسے سامان پیدا کر دیے تو ان چیزوں سے پھر بچا جائے۔ تو باقی آئرن کی بات جیسے میں نے صاحب نے کہا، آئرن بہت ضروری ہوتا ہے۔ آئرن کے لیے میرے آقا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اکثر ایسی عورتوں کے لیے فیرم فاس، کیلکیریا فاس دوائی بتائی ہوئی تھی کہ یہ 6x میں ساتھ ساتھ کھاتی رہے وقفے سے، تو ان کے جسم میں میگ فاس بھی ساتھ، تو مطلب میگ فاس، کیلکیریا فاس، فیرم فاس، کالی فاس، یہ چاروں دوائیں اگر دوران پریگننسی عورتیں کھاتی رہیں وقفے سے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی صحت بھی ٹھیک رہے گی اور ان کے آنے والا بچہ بھی ٹھیک رہے گا۔ جزاک اللہ۔ اچھا رانا صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ پاکستان سے سوال آیا ہے کہ خاص طور پہ سردیوں کے اندر پانی میں ہاتھ ڈالتے ہوئے
ہاتھوں کے اوپر کہہ لیں کہ یا خاص طور پہ سرف کا استعمال کرتے ہوئے نا ہاتھوں پہ وہ ان کے زخم یا چھالے سے بن جاتے ہیں. اس وقت ہاتھ نیلے ہو جاتے ہیں. صرف کے استعمال سے تو نہیں ہوتے, وہ کوئی ایسا بلیچ وغیرہ استعمال کرتی ہوں گی جن کی وجہ سے ان کو الرجی ہو جاتی ہے ان سے. تو کیونکہ صرف سے تو ساری دنیا وہاں پاکستان میں کپڑے دھوتی ہے اور وہ کرتی ہے, لیکن وہ کوئی بلیچ استعمال کرتی ہوں گی جو ان کی جلد پہ لگتا ہے, اس سے ان کو بچنا چاہیے. جس چیز سے کے استعمال سے ان کو پرابلم ہوتی ہے اس کو نہ کریں. یعنی کہ دوائی اگر اس کے لیے اگر وہ زخم بن جاتے ہیں یا اس پر وہ ہاتھوں پہ وہ نیل ہو پڑ جاتا ہے, نیل سے پڑ جاتے ہیں, تو اس کے لیے ٹھیک. رسٹرکس 1000 میں کھا کے دیکھیں. امین صاحب, میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ یہ لیڈیز نے سوال کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین کی ایک بہت عام جو موجودہ دور کے مطابق بیماری ہے جو ہے پولک سسٹک اووری سینڈروم کا کوئی مؤثر ہومیوپیتھک یا دیسی علاج بتا دیں. یہ ابھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا نا پچھلی بات پہ کیا. یہ ایک رواج ہے پاکستان میں, ہر ایک کو اٹھ رہا ہے, یہاں پہ ہر ایک کو پی سی او ایس ہے. جی محترم منی صاحب. جزاک اللہ بھائی صاحب. یہ اس کی کچھ علامات ہیں. پہلے سے پہلے ایک میں انسان کو 2 حصوں میں بانٹتا ہوں. یہ میری باڈی ہے اور اس باڈی کو ہم رکھنا کیسے چاہتے ہیں. جس طرح کمیار کا گدھا ہوتا ہے اور ایک چودھری کا گھوڑا. کمیار کا گھوڑا جو ہے وہ کمیار کا گدھا وہ صبح سے لے کے شام تک اس کو کام پہ جوتے رکھتا ہے اور اس کے اوپر وزن بھی ڈھوتا ہے اور مارتا بھی ہے. پھر شام کو وہ اس کو چارہ جو دیتا ہے وہ خشک چارہ دیتا ہے. اور چودھری کا گھوڑا جو ہوتا ہے وہ اپنے گھوڑے کی روزانہ مالش بھی کرواتا ہے اور اس کو ڈرائی فروٹ وغیرہ یا چنے کی دال یا طاقتور اس کو دیتا ہے. پھر اس کے ساتھ سیر کرنے جاتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ میرا وجود ہے, میں اس کو گھوڑا رکھنا چاہتا ہوں یا میں اس کو گدھے سے کی طرح کام لینا چاہتا ہوں اور اس کو نیوٹریٹ میں پھر گدھے کی طرح کرنا چاہتا ہوں. بات دراصل یہ ہے کہ جو بچیوں کو پی سی اوز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر سٹرک ایسڈ سے ہوتے ہیں, یعنی کہ معدے کے اندر جلن, فیٹی لیور. اب بچیاں کھانے میں زیادہ تر کیا پسند کرتی ہیں؟ آئس کریم. آئس کریم جو ہے اس میں نائٹروجن گیس ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے آکسیجن میں کمی آ جاتی ہے. جیسے ہی آکسیجن میں کمی آتی ہے تو ان کو انزائٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. انزائٹی پی سی اوز کی ایک مین وجہ ہے. پھر اس کے بعد بال گرتے ہیں اور ٹانگوں کے فرنٹ پہ اور بیک پہ سٹیچز پین ہونا شروع ہو جاتا ہے, لیکوریا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو برن نہیں کرتا. یہ ایسی بچیاں ہیں جو ابھی اسٹیج بلوغت میں آتی ہیں اور اس کے بعد سے لے کر وہ پڑھائی کی. بعض ایسی بچیاں ہیں جو بہت زیادہ پڑھتی ہیں, اپنے وارد کر لیتی ہیں سٹریس کہ بھی میں نے ہے نا یہ پڑھنا ہے یہ کرنا ہے. پھر وہ بچیاں رات کو جاگنے کے لیے کافی پیتی, گرین ٹی پیتی. اور بعض ایسی بچیاں جو چائے کے گرین ٹی پینے کے لیے اس کے اندر لیمن ڈال کر پیتی. لیمن جو ہے وہ ڈی فیٹ کرتا ہے باڈی کے اندر اور وٹامن ڈی, وٹامن ای اور وٹامن اے ختم ہو جاتا ہے. بعض بچیاں بہت زیادہ چاکلیٹ کھانے کی عادی ہو جاتی ہیں, ان سے پی سی اوز بنتے ہیں. اور بعض بچیاں ٹھنڈا کوک پیتی ہیں یا فیزی ڈرنکس پیتی ہیں, بہت زیادہ جوس پیتی ہیں. اور بعض بچیاں جو کنٹکی سے چکن ونگس, پیزا اور اسپائس کھانے کی شوقین ہو جاتے ہیں. ان کو پی سی اوز بنتے ہی بنتے ہیں.
بعض بڑی بڑی خواتین ہیں ان کو یہ جلن نہیں ہوتی، مگر ان کے اندر بھی اس طرح کے پی سی اوز بنتے ہیں، مگر ان کی جو اووریز ہوتی ہیں سویلنگ کر جاتی ہیں اور ان میں اندر پس پڑ جاتی ہے. ان کا جو لیکوریا ہوتا ہے وہ ڈارک یلو کلر کا ہوتا ہے یا گرین کلر کا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے پاس کچھ دوائیاں ہوتی ہیں، جیسے فراکسینس ہے، فراکسینس امریکانا، ان کے لیے آپے کا ایک ٹانک ہے آب حیات، وہ بہت زیادہ مؤثر ہے اس طرح کے خواتین کے لیے. جو بچیاں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ ہمارے پاس ٹانکس ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی یہ ہوتا ہے کہ حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کلکیریا فاس اور کلکیریا کاب اور سبائنا اور ایپس، میوریکس ہاں جی میوریکس اور ایپس دیا کرتے تھے. یہ کسی حد تک فرق دیتا ہے اور کامیاب رہتا ہے، یہ بنیادی طور پر کام کرتے ہیں. مگر اس کے علاوہ کچھ ایسی بچیاں جو ڈپینڈ کرتا ہے، بہت پتلی ہیں، بہت دبلی پتلی ہیں، ان کو بھی ہو جاتا ہے. بہت زیادہ موٹی ہیں جیسے کہ فربا ہیں، اور اپنے کھانے پینے کا کوئی خیال نہیں ہے، جو آیا وہ کھا گئی. بعض بچیوں کو تو کیچپ اور مایونیز سے بھی بنتا ہے. ایسے یہ اسٹیجز ہیں. اب کس اسٹیج کو کیا چاہیے یہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، یہاں ہماری حکمت شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. سوری ران صاحب، آنکھیں کمزور ہوں، رنگ پہچان نہ سکیں، روشنی کے باوجود اندھیرا لگتا ہو، اس کے لیے کوئی دوائی تجویز فرما ہے؟ روشنی کے باوجود اندھیرا لگتا ہو جی، اور رنگت جو رنگ ہے یعنی کہ رنگ بھی پہچان نہ سکیں. ہم تو جرمن زبان میں کہیں گے فارم بلنٹ ہائٹ جسے کہتے ہیں آپ. اس کے لیے تو اسٹرونشیم کارب ایک دوا ہے، اور دوسری دوا ہے فائسٹوسٹگما. یہ 30 میں دونوں کھا کے دیکھیں 1 مہینہ اور پھر بتائیں. اچھا ران صاحب، ایک بیماری ہے میٹابولزم، یعنی کہ جسے ڈوائچ جرمن میں کہتے ہیں اسٹاف ویکسل، اس کے بارے میں کوئی دوائی تجویز فرما دیں. اس کے بارے میں کئی دفعہ دعائیں بتائی ہیں. یہ اسٹروفیکسلن کیا ہے، میٹابولزم کیا ہے، آپ کا نظام ہاضمہ. آپ کا جو نظام ہاضمہ ہے یہ میٹابولزم ہے. تو اس کے لیے آپ نظام ہاضمہ کے لیے آپ سب سے بہترین دوائیوں میں سے جو اسٹروفیکسل کہتے ہیں جسے ڈوائچ میں، تو اس کے لیے اسٹروفیکسلن کے لیے جرمن جو ڈاکٹر ہیں وہ استعمال کرتے ہیں نیٹرم فاس 6X میں. لیکن اگر آپ سارا میٹابول سسٹم کے دیکھیں اور نظام ہاضمہ اگر آپ کا خراب ہے تو کارڈس مریانس تو آپ کو لازمی لینی پڑے گی مدر ٹنکچر میں، اور چیلیڈونیم. اگر وہ ہمارا ایک لیور ٹونک ہے، اگر وہ آپ کو نہیں کہیں سے ملتا تو کارڈس مریانس، چیلیڈونیم، مدر ٹنکچر 10 قطرے ملا کے دن میں 2 دفعہ، ایک بار صبح ایک بار شام، اور نیٹرم فاس 6X میں یا 30 میں آپ استعمال کریں، آپ کا نظام ہاضمہ ٹھیک ہو جائے گا. نیٹرم فاس معدے میں جلن کی بھی بہترین دوائی ہے. کئی لوگوں کو کھانے کے بعد جلن شروع ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی نیٹرم فاس بہت اچھی دوا ہے. تو یہ آپ استعمال کریں، ٹھیک ہو جائے. اکثر لوگ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا معدہ خراب ہے، اکثر آپ 90% لوگوں سے سنیں گے جی کہ معدہ خراب ہے. ان کا معدہ خراب نہیں ہوتا، ان کا یہ میٹابول سسٹم جو ہے نا، یہ نظام ہاضمہ جو ہے یہ خراب ہوتا ہے. نظام معدے میں تو دیر بعد جا کے اس نے ہضم کرنا ہے نا، پہلے تو سارا کچھ یہاں سے نکلنا ہے نا. لیور نے کچھ دیا، کچھ پتے نے دیا، کچھ پینکریز نے دیا، سارے مطلب تیزاب جو بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے وہ ان پہ پھینکنا ہے معدے پہ جا کے، تو پھر انہوں نے معدے نے ہضم کرنا ہے. معدے نے ویسے تو ہضم کچھ نہیں کرنا. وہ چیزیں خدا تعالیٰ نے جو بنائی ہیں نظام ہاضمہ کے لیے، وہ جب معدے میں جائیں گی اس خوراک پہ پڑیں گی تو وہ خوراک ہضم ہوگی. تو اس لیے عموماً 80-90% لوگوں کے لیور خراب ہیں. اس کی مین وجہ
یہ ایلوپیتھک دوائیوں کا بے دریغ استعمال. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو 6 پیراسیٹامول کھا جاتے ہیں ایک ٹائم میں, 5 6 4 2 10 منٹ کے وقت سے, اور ایسپرین وغیرہ. یہ ساری دوائیں آپ کے لیور پہ اثر انداز ہوتی ہیں. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ لیور ایک ایسی فیکٹری ہے جو 500 سے زیادہ کیمیکلز پیدا کرتی ہے جس سے انسانی جسم کو طاقتور رکھنے کے لیے. مطلب ایک مثال دی تھی انہوں نے, اور ان کی مثال حقیقت ہے. اگر آپ 500 میں سے 150 200 خراب بھی ہو جائیں تو وہ ڈاکٹروں کی مشین میں نہیں آتا. ڈاکٹروں کی مشین میں آپ کا لیور ٹھیک ہے, ان کی مشین میں تب آنا ہے جب 150 رہ جائیں, 350 ختم ہو جائیں. تو پھر انہوں نے کہنا جی اب سیروسس ہو گیا اس کو, اب اس کو یہ ہو گیا, اب اس کو وہ ہو گیا, اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اب اس کا ٹرانسپلانٹ علاج ہے, اب اس کا فلاں علاج ہے. وہ پہلے تو وہ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں, پہلے تو ان کو نظر ہی نہیں آتا. تو اکثر میں اپنے تجربے کی بنا پہ بتاتا ہوں, ایسے بے شمار لوگوں کو جنہوں نے کہا جی کہ معدے میں درد ہے, معدے میں درد ہے, میں نے ان کو یہ لیور ٹونک دیے, کیونکہ یہ لیور ٹونک آپ کے پتے پہ, آپ کے پتے پہ, آپ کے پینکریاس پہ, آپ کے تیلی پہ, آپ کے لیور پہ, ہر جگہ اثر انداز ہے. تو ان کو ایکٹیویٹ رکھتا ہے, بھوک لگتی ہے بندے کو, کھانا ہضم ہو جاتا ہے, جسم چست رہتا ہے, اور لیور اپنے کیمیکلز جو اس نے بنانے ہیں وہ بناتا ہے. تو یہ اکثر یہ تکلیف ٹھیک ہو جاتی ہے. معدے میں اگر کسی کو درد ہے, معدے میں اگر کسی کو درد ہے تو اس کے لیے, یا جلن ہے, اس کے لیے شربت کافور بہت اچھی چیز ہے. صرف معدے کے لیے, ہاضمے کے لیے, جلن کے لیے, کچھ کھا نہیں سکتے. ایسے بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہم کچھ کھا نہیں سکتے, ہم نے کبھی کھایا نہیں اتنی دیر, ہم ڈرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. تو ان کو یہ چھوٹی چھوٹی دوائیں دیں آپ, تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. کوئی اتنی بڑی بیماری نہیں ہے جو جتنا یہ ڈاکٹروں نے اتنی نبی لسٹیں دے کے اور دوائیاں ساری زندگی کھلا کے معدے کی, کبھی وہ 3 دوائیں دیتے ہیں, مجھے زول پہ آتی ہے, اومپرازول, پیٹرنازول اور پتہ نہیں کون, یہ 3 دوائیں دیتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی 8.5 کھڑے. تو ان سے بہترین دوائیں خدا کے فضل سے ہومیوپیتھی. لیور ٹونک استعمال کریں, نیٹرم فاسٹ کا استعمال کریں. اگر کسی کو معدے کی زیادہ پرابلم ہے وہ رات کو نقص فمیکا 30 یا 200 میں بھی لے سکتا ہے. اگر کسی کو معدے میں جلن ہے وہ صبح نہار منہ سلفر 30 یا 200 کی خوراک کھا سکتا ہے. اگر کسی کو نظام ہاضمہ اس کا پراپر صحیح نہیں ہے, لیور ٹونک لے رہا ہے, وہ برائیونی ہے, 200 بھی ساتھ لے سکتا ہے دوپہر کو اور شام کو. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارا نظام اس کا ٹھیک ہو جائے گا, لیور بھی ٹھیک ہو جائے گا, نظام ہاضمہ بھی ٹھیک ہو جائے گا, قبض بھی ٹھیک ہو جائے گی. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ایسا ہوتا میں نے دیکھا ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت تفصیل سے اور بہت اچھا بتایا ہے کہ جو میٹابولزم ہے, اصل میں ہمارا پروگرام میں کچھ ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہ میٹابولزم. میں معذرت چاہتا ہوں اگر کسی کو میری بات بری لگے, حقیقت یہی. جی بالکل, آپ نے درست فرمایا ہے. جو آپ نے نسخہ بتایا ہے یہ 100% میٹابولزم کو انہینس کرتا ہے, اور وہ ہے. میں صرف اتنا اس سے کیا بتاتا ہوں, یہ ڈائجسٹو سسٹم جو ہوتا ہے یہ 2 قسم کا ہے. ایک ڈائجسٹو سسٹم جو ہے وہ آنتوں میں ہوتا ہے, دوسرا میٹابولزم کا جو دوسرا نام جو ہے وہ لیور کے اندر ہوتا ہے. یہ اسی طرح ہی ہے, کیونکہ عام فہم بھی دنیا یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میٹابولزم نظام ہضم اور سے تعلق کیسے بناتا ہے. وہ اس طرح ہے کہ آپ ایک شوگر مل ہے, شوگر مل کا جو پہلے گنا آتا ہے اور وہ رس نکالتی ہے. اسی طرح آنتیں جو ہیں کھانے میں سے رس نکالتی ہیں, اس کو ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں, جو وہ رس نکال کر پورٹل وین کے تھرو لیور کے اندر پہنچاتی ہیں. پھر لیور جو ہے اس کو پروسیس کرتا ہے, اس کا نام میٹابولزم ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کا نام اصل نظام ہضم ہے, اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے اس میں سے کیا تیار کرنا ہے, کس کو کتنا دینا ہے, سر کی طرف, نیچے کی طرف,
یہ سارا کچھ پھر نظام ہاضمے کی صورت میں وہ باہر آتا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم بیٹا. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, میری پوتی ہے جی. ہاں جی ماشاء اللہ. کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ. اچھا امین صاحب, میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو میٹابولزم ہے, اس میں یقیناً کچھ کھانے بھی ایسے ہوتے ہوں گے جس کی ہمیں احتیاط برتنی چاہیے. تو وہ کون سی ایسی غذائیں ہیں کہ جو ہم کھائیں اس میں اور جو ہم نہ کھائیں؟ دیکھیں کہ میٹابولزم کا تعلق یہ ہے کہ باڈی کے اندر انزائمز بڑھ جاتے ہیں, یعنی کہ ALT, AST اور یہ جو SGPT, یہ جو لیور کے انزائمز ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ لیور کچھ کھا نہیں رہا. اس کی وجہ ہوتی ہے یا تو پورٹل وینز بلاک ہوتی ہیں, یا سوج جاتی ہیں, یا میدا سوج جاتا ہے, یا تیلی سوج جاتی ہے, یا کچھ الرجیز ہوتی ہیں. ALT بڑھ جاتا ہے. ایک آدمی ہے جو بہت زیادہ ڈرائی فروٹ کھاتا ہے اور سالٹی فوڈ کھاتا ہے اور خشک چیزیں گرل وغیرہ کھاتا ہے, تو وہ اس کا ALT بڑھ جاتا ہے, یعنی کہ لیور کا اوپر والا نظام جو ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے, جس میں ڈاکٹر اس کو اکثر یہی کہیں گے کہ آپ کا فیٹی لیور ہو گیا. لیور فیٹی نظر آتا ہے مگر لیور خشک ہو جاتا ہے. لیور خشک ہونے کے ساتھ لیور سوج جاتا ہے, جس میں جو رائٹ سائڈ کا بازو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے, ہاتھوں میں ٹکلنگ ہو جاتی ہے, ہاتھوں کی یہ انگلی جو ہے درد کرتی ہے, جوائنٹس درد کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اپینڈکس کی درد یا اپینڈکس کی جگہ پر جو درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, معدے میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے, آنت میں چھوٹے میں, یعنی کہ اس میں لیور ٹونک کی جو ہمارا ہے بنا ہوا, جس میں ہائیڈراسٹس ہے, کیلیڈونیم ہے, کارڈس مریانس ہے, بیبرس ہے اور لیپٹنڈرا ہے. یہ 4-5 دوائیاں جو ہم نے اس طرح بنائی ہیں کہ ایسے کہ اندر سے سوجن بھی کم کرے, یہ پورٹل وین کی سوجن جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے, اور جو لیور کی سوجن ہے وہ ختم ہو. اور بعض دفعہ الکلائن فاسفیٹیز بڑھ جاتے ہیں, یعنی کہ ایسی خواتین جو یا ایسے حضرات جن کو اکثر غم اور ٹینشن رہتی ہے, اور ان کا جو ہے کولیسٹرول ہائی ہو جاتا ہے, یعنی کہ ان کی باڈی میں وہ دودھ مکھن وغیرہ کم استعمال کرتے ہیں. ان کو یہ چاہیے کہ دودھ اور مکھن وغیرہ استعمال کریں. پھر AST بڑھ جاتا ہے. AST ان لوگوں کا بڑھتا ہے جیسے شراب پینے والے, نشہ کرنے والے ہوتے ہیں, ٹھیک, اور ایسا کھانا جس میں بہت زیادہ تیزابیت ہوتی ہے, مرچیں کھاتے ہیں جن میں مرچوں کی تیزابیت وغیرہ, یہ AST بڑھ جانے کی صورت میں کڈنی سٹونز بنتے ہیں, کڈنی فیلئرز ہوتے ہیں, گلومیرولیز جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں, اور نیفرونز کے جو بلڈ لے کے جاتی ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں. تو جس کی وجہ سے ان چیزوں کو احتیاط کرنی چاہیے, اور اپنا کھانا فوری طور پر بدل لینا چاہیے. کہ وہ جب رپورٹ بھیجتے ہیں ہم اسی وقت بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کی باڈی میں یہ پنپ رہا ہے. ایک اپنی رپورٹ لے کے آئے تو وہ میں نے دیکھا AST بہت بڑا ہوا ہے. میں نے ان سے سادہ سوال پوچھا, میں نے کہا آپ لگتے نہیں ہیں کہ بھئی آپ شراب پیتے ہوں گے, مگر میں مجبور ہوں, آپ بتائیے. کہتا ہے نہیں میں نہیں شراب پیتا. میں نے جا کے ان کی رپورٹ واپس کر دی. میں نے کہا پھر میرے پاس اس کا کوئی نہیں ہے. بعد میں بتایا کہ ہاں جی میں شراب پیتا ہوں. تو یہ ہے کہ ایگزیکٹ بتا دیں, فوراً علاج ہو جائے گا. اگر آپ تردد کریں گے, پتہ تو ہمیں چل جاتا ہے کہ باڈی میں کیا ہوا ہے, کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, وہ بلڈ صاف بول دیتا ہے. رانا صاحب ایک دوست کا سوال آیا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ ان کی وائف امید سے ہیں اور کافی کی طلب ہوتی ہے انہیں, تو کیا وہ مثلا کہ دوران حمل کافی کا دن میں کتنا استعمال کر سکتی ہے؟ دیکھیں کافی پینے سے کوئی حرج نہیں ہے. ہم صرف کافی ان کو منع کرتے ہیں جو ہومیوپیتھک دوائی کھاتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ دوران علاج آپ کافی نہ پئیں. لیکن اگر ان کو کوئی دوائی نہیں کھاتی کوئی بھی, تو ان کا دل کرتا ہے کافی پینے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں میں ڈاکٹر صاحب کی بھی اتفاق کرتا ہوں. کافی پینا ضروری کیوں ہے؟ کافی کوئی ایسا مشروب ہے جو انرجیٹک ہے؟ بھائی
یہ کرتا کیا ہے؟ اگر ہم کہیں کہ گورے پیتے ہیں، بھائی گورا جو کھانا کھاتے ہیں اس کے بعد وہ کافی پینے کے مجاز بھی ہیں، وہ ٹھنڈا کھانا کھاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو نیوٹرلائز کرتے ہیں، بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی باڈی جو ہے چائے برداشت کرتی ہے، آپ چائے پئیں، اور گورا لوگ جو کہ بھائی گورے لوگ تو سیلڈ کھاتے ہیں، بھائی آپ جو گورے کرتے ہیں آپ اس طرح کرتے بھی نہیں۔ ایک شتر مرغ ہے، اگر شتر مرغ اپنے آپ کو کہتا ہے جی میں شتر ہوں، بھائی وزن اٹھاؤ، جی میں وزن نہیں اٹھا سکتا میں مرغ ہوں، پھر اڑ کے دکھاؤ، نہیں میں اڑ نہیں سکتا میں شتر ہوں۔ ہماری جو بیس ہے، ہم ایشین ہیں، کھانا گوشت تھوڑا ہوتا ہے، جو کھانا ہم نے کھانا ہے وہ اسی ہی کے اندر رہیں کہ بیماریاں ہمارے ہی ڈاکٹروں کو سمجھ آ جائیں۔ اگر آپ انٹرنیشنل کھانا کھائیں گے تو کسی ڈاکٹر کو آپ کی بیماری سمجھ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اگر ہم شیر کا کھانا پولر بیئر کو کھلانا شروع کر دیں گے تو پولر بیئر بیمار ہو جائے گا۔ اگر پولر بیئر کا کھانا ہم شیر کو کھلانا شروع کر دیں گے تو شیر بیمار ہو جائے گا۔ اگر شیر کی جگہ ہم پولر بیئر کو لے جائیں گے وہ مر جائے گا، پولر بیئر کو شیر کی جگہ۔ ہم ہیں ایشین، ہم صفت رکھتے ہیں شیر کی، یعنی کہ ہمیں اپنا انوائرمنٹ ٹیمپریچر جو ہے وارم رکھنا ہے، اور ہمارے جو کھانے ہیں وہ وارم ہیں۔ تو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم گوروں کی طرح کھائیں تو ہمیں گوروں کی طرح صبح صبح ایکسرسائز کرنی ہوگی۔ ہم اٹھتے ہی بہت دیر سے، ہم ایکسرسائز کا تو نام نہیں، مگر کھانے ہم نے اسی طرح ہی ہیں، بعض دفعہ سیلڈ بھی کھا لینا ہے، پیزا بھی کھا لینا ہے، پھر آلو گوشت بھی کھا لینا۔ یہ تو مناسب نہیں ہے۔ جیسے کہ ایسے لوگ جو کافی کا استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی باڈی کے لیے یہ ہارم ہے۔ جو لوگ ایشین کھانا کھانا چاہتے ہیں ان کے لیے چائے تک مشروب جو آنا یہ ہے کہ اس میں کوفائن ہے، وہ اتنی برداشت کریں۔ اور اگر آپ بہت زیادہ کوفائن لیں گے تو وہ نقصان دہ دے گی۔ ایسی خواتین جو کافی کا شوق رکھتی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ لیکوریا کا پرابلم رہتا ہے۔ اگر وہ ہمیں نہیں بتاتی کہ بھئی کس وجہ سے لیکوریا، بعض وقت پوچھ کے تھک جاتے ہیں ہم کہ بھئی آپ کون سا ایسا کام کر رہے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے جی ہم کافی زیادہ پیتے ہیں۔ یہ کافی آپ خواتین کو سوٹ نہیں کرتا۔ اور یہ دیکھیں کافی یورپ کی ہے، گرین ٹی چائنا کی ہے، دیسی چائے آپ پی سکتے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا ران صاحب، ایک سوال آیا ہے کہ اگر روڈ پہ گر جائے اور زخم لگ جائے، زخم ہو جائے، تو کیا ٹیٹنس کا انجیکشن لگوا لینا چاہیے؟ لیڈم 200 میں کھا لیں، آپ کو ٹیٹنس کے انجیکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جزاک اللہ، یہی سوال تھا ان کا جو آپ نے کر دیا پورا۔ اچھا اب میں اپنا سوال اگلا، سوری کیونکہ سوال اب واٹس ایپ پہ بھی کافی آ رہے ہیں تو دوسری طرح سے۔ اچھا امینی صاحب، یورک ایسڈ کی زیادتی کے علاج بالغذا بتا دیں۔ یورک ایسڈ یہ باڈی کے اندر ایک معیار تک ہونا چاہیے۔ یورک ایسڈ ہائی ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کڈنی جو پوری باڈی کا جو فضلہ ہے وہ کڈنی نکال نہیں رہی، یعنی کہ یا تو کڈنی سوج گئی ہے یا ایڈرالین کام نہیں کر رہی، یعنی کہ اس کے یا تو گلینڈز کام نہیں کر رہے یا کسی وجہ سے وہ سوج گیا۔ اب زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یورک ایسڈ بڑھنے کا ہوتا ہے کہ گوشت یعنی کہ گاؤٹ، یعنی کہ باڈی کے اندر یا تو اپنا انفیکشن ہے جو انٹرنل بلیڈنگ کر کے وہ پروٹین ہائی کر رہا ہے، ایسے میں ان کو ایسی ایسٹریجنٹ دوائیاں لینی پڑیں گی جو خون کو روکنے میں مدد کریں۔ دوسرے نمبر پر ایسے کھانے جس میں یورک ایسڈ ان چیزوں سے بھی بنتا ہے جیسے گوشت، بھنا ہوا گوشت۔ بھنا ہوا گوشت اس طرح ہے کہ اس کے اوپر بڑے زیادہ مسالے لگائے جاتے ہیں، ان کو گرل کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو سڑ جاتی ہیں چیزیں وہ بھی آدھی کچی آدھی پکی رہ جاتی ہیں، ویسے گوشت بھی کچا رہ جاتا ہے۔ بعض ایسے جو کھانے پکانے کے طریقے ہوتے ہیں جو باڈی کے اندر ضرورت کسی نہ کسی طریقے سے خون چلا جاتا ہے،
بعض لوگ تھوڑا سا آدھا کچا آدھا پکا کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ یورپین لوگ جو ہیں کلون کینسر ہوتا ہے یا دوسری چیزیں، یہ بھی یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اندر خون بڑھ جاتا ہے اور وہ باڈی کے اندر کلوٹنگ بھی کرتا ہے اور نیفرونز کو پھاڑ بھی دیتا ہے یا گلومرولیز کو بھی پھاڑ دیتا ہے۔ تو یورک ایسڈ یعنی کہ باڈی کے اندر جو باڈی فضلہ نکالتی ہے، ایک فضلہ وہ ہے جو ٹوائلٹ کی صورت میں آتا ہے، ایک فضلہ جو پیشاب کی صورت میں آتا ہے، باڈی کا ڈپوزٹس ہوتا ہے، تو وہ کڈنی کے تھرو آتا ہے۔ تو اس میں سب سے زیادہ عام طور پر جو ہلکا پھلکا ہے وہ ہے ہلدی۔ ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے اس میں کیونکہ پوٹاشیم ہوتا ہے، پوٹاشیم اور فاسفورس خون کو جو ایکسٹرا ہوتا ہے ان کو نکالنے میں، دوسری یورک ایسڈ کو دوائی نکالنے میں مدد کرتی ہے، وہ بیبریز ہے، چیلیڈونیم ہے اور لیور ٹونک ہے۔ اور اس میں ایک اور یورک ایسڈ کے اوپر کام کرتی ہیں بعض دفعہ بینزوئک ایسڈ ہے، کوڈوفائلم ہے اور پیونیا ہے، یہ یورک ایسڈ کو کم کرتی ہیں مختلف حصوں میں۔ اور ایسی ایسٹریجنٹ دوائیاں جو ہیمامیلس ہے وہ ایسٹریجنٹ ہوتی ہیں جو انٹرنل بلیڈنگ کو روکتی ہیں، نوٹوجنزک ہے جو چائنیز دوائی ہے، یہ بھی انٹرنل، سالویا اور کافور، یہ ایسی بہترین دوائیاں ہیں جو فوری طور پر یورک ایسڈ کو کم کرتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انٹسٹائن کے اندر کہیں بلیڈنگ ہو رہی ہو، جیسے اس میں پیونیا آفیسینالس کام کرتی ہے، اور الوویرا اور اسکول کا چھلکا، یہ یورک ایسڈ کو کم کرنے میں بہت اچھا ہے۔ ایسے خواتین، ایسے حضرات جن کو قبض رہتی ہو اور انٹرنل بلیڈنگ ہوتی ہو یا مقد کے اوپر خارش ہوتی ہو، ان کو گاؤٹ انفلیمیشن ہوتا ہے، ان میں کالچیکم بہت اچھی دوائی ہے، نکسوامی کا ہے، سلفر ہے، یہ دوائیاں جو ہیں یہ یورک ایسڈ کو کم کر سکتی ہیں۔ ایسیڈم یوریکم بھی ایک دوا ہے اس کے لیے، 200 میں یا تھا 1000 میں، وہ بھی دی جائے تو الگ فل سے یورک ایسڈ کم ہو جاتا ہے۔ اچھا راز صاحب، کسی دوست نے سوال لکھا ہے کہ میری بیوی کو ابڈومینل ہرنیا ہے جو ان کو اسکین سے پتہ چلا ہے، کوئی دوائی تجویز فرما دیں۔ ابڈومینل ہرنیا کے لیے فلورک ایسڈ، سلیشیا اور کلکیریا فلور 6x میں ملا کے دن میں 3-4 دفعہ دیں، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ ایسی خواتین چائے میں لیمن اور ادرک پیتی ہیں، ان کو منع کر دیں۔ اچھا راز صاحب، میرا آپ سے اگلا سوال ہے کہ میری بیٹی 7 سال کی ہے، اس کو اسپائڈوفیا یعنی کہ مثلا کہ وہ بہت زیادہ خوف سے کانپنے لگ جاتی ہے اور روتی ہے، پلیز کوئی دوائی تجویز فرما دیں۔ دیکھیں جی، یہ کئی دفعہ پروگراموں میں یہ بتایا ہوا ہے کہ خوف کی اولین دوا جو ہے وہ ہے ایکونائٹ، تو ایسے بچوں کو ایکونائٹ دینا چاہیے، 30 میں دیں، 200 میں دیں، 1000 میں دیں، ویک میں ایک دفعہ، 200 روزانہ آپ دے سکتے ہیں، 30 بھی روزانہ دے سکتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد دھیان رکھیں کہ اب یہ کن کن چیزوں سے ڈرتی ہے۔ اگر تو وہ اندھیرے سے ڈرے تو پھر اس کو اسٹریمونیم دیں، اگر وہ اکیلا رہنے سے ڈرے پھر اس کو ساتھ فاسفورس دیں، تو پھر یہ اس کے بعد سارے پھر سمٹم کلیئر ہو جاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اس کو ایکونائٹ 200 یا 30 میں دینا شروع کریں۔ تو یہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ واقعہ بتایا ہے لوگوں کو کہ ایکونائٹ کے پیشنٹ کو ہمیشہ وہ خوف ہوتا ہے کہ یہ فلاں دن ہو جانا ہے یا اتنے گھنٹے بعد یہ کچھ ہو جانا ہے یا میں نے فلاں دن مر جانا ہے یا میں نے فلاں دن یہ ہو جانا ہے، اس طرح کے خیالات ہوتے ہیں ایکونائٹ کے۔ اور آرسینک کے پیشنٹ کو موت کا خوف ہوتا ہے، موت کے خوف سے مطلب اس کو موت کا، کسی کے سامنے اس کو موت کا لفظ لیتے ہیں تو اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ ڈفرینٹ دوائیں ڈفرینٹ خوفوں کے لیے ہیں، لیکن ایکونائٹ سب سے پہلے۔ اچھا ران صاحب، ایک دوست پاکستان کراچی سے لکھتے ہیں، سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا ہے
لکھتے ہیں کہ بلغم ہلکے سبز رنگ کی ہے اور کھانسی بھی ہے، آرام کرنے سے فاقہ ہوتا ہے، حرکت سے کھانسی اور بلغم خارش ہوتی ہے، صبح سخت ہوتی ہے اور دن کو کھانے پینے سے نرم اور پتلی ہو جاتی ہے، دودھ دہی کے استعمال سے کھانسی اور بلغم زیادہ ہو جاتی ہے، برف والا پانی استعمال نہیں کرتا، پانی زیادہ استعمال کرتا ہوں، نظام ہضم ٹھیک ہے، بعض اوقات کھانے کے بعد 4 یا 5 منٹ مثلا 4 یا 5 بجے اکٹھے ڈکار آتے ہیں، اسے کھانے کے دوران پیٹ میں ہوا اکٹھی ہو گئی ہو، زبان پر ہلکا سفید رنگ کی تہ جم جاتی ہے یا جمی رہتی ہے، کہتے ہیں کہ نواسے سے کھیلنے کے دوران مثلا کہ گیند انہوں نے پکڑی تو دائیں بازو کا مسل پل ہو گیا ہے اور بہت درد ہے۔ ان ساری تکالیف جتنی بھی ہیں ان کی کوئی دوائی تجویز فرما دیں۔ دیکھیں جی میدے کے لیے تو وہ کھائیں اینٹیمونیم کروڈ، اینٹیمونیم کروڈ 30 میں دن میں 3 دفعہ لیں 1 ہفتہ، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ یہ جو ان کو چوٹ لگی ہے بازو پہ یا مسل پل ہوا ہے، اس کے لیے وہ برایونیا کوسٹریکم سیمیسی فیوجا، یہ اگر 200 میں یا 30 میں ملا کے کھائیں تو یہ بھی اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائے گی۔ تو وہ کھانسی وغیرہ بھی اسی سے ٹھیک، انہی دواؤں سے ٹھیک ہو جائے گی۔ امین صاحب، پاکستان میں آم کو پکانے کے لیے کیلشیم کاربائڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، کیا اس طرح سے پکے ہوئے آم صحت کے لیے اچھے ہیں؟ دیکھیے یہ ثانوی معنی رکھتا ہے، ایسے جو کیونکہ آم اگر سے سورج کی روشنی میں پکے ہوئے ہوں تو وہ بہت زیادہ طیب ہوتے ہیں، جس میں پوٹاشیم کم ہو جاتی ہے اور وٹامن سی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور جو مسالے سے تیار کی جاتے ہیں وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب اس نے ٹریول کرنا ہو، مین مقصد ہے ہیٹ کرنا اور پال دینا۔ اگر وہ اوپر چھڑکتے نہیں ہیں، بعض مینگو کے سائڈ پہ رکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ ایک گرمی پیدا کرتا ہے، جس سے پوٹاشیم کم ہو جاتی ہے اور آم پک جاتا ہے۔ تو جب بہتر ہے کہ کچا آم کھانے کے تو پکا ہوا آم کھانا چاہیے، اور ایسے مسالے کو پانی میں ڈال کر دھو لینے سے اس کے اوپر کوئی ایسا مسالے کے پوائزنس یا اسی کے زہریلے مادے نہیں رہتے۔ امین صاحب، آپ سے میرا اگلا سوال ہے کہ کیا 3 ماہ کے بچے کو ہلدی شہد کے ساتھ ملا کے دی جا سکتی ہے؟ وجہ دینے کی کوئی وجہ ہو تو دی جا سکتی ہے، مگر یہ ہے کہ وجہ کوئی معلوم ہونی چاہیے، یعنی کہ اگر 3 ماہ کے بچے کو انٹرنل کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہے یا وہ بہت زیادہ گوشت کھا رہا ہے، 3 ماہ کا بچہ کہاں گوشت کھاتا ہے، یا انٹرنل کوئی بلیڈنگ ہو رہی ہے یا اس کا ہیرنیا بڑھ گیا ہو یا اس کے اندر کوئی زخم ہو رہے ہو، تو ہلدی میں پوٹاشیم ہوتا ہے۔ پوٹاشیم ایسا ہے کہ یہ خون کے ذرات جو بلڈ کے اندر جاتے ہیں اور بچے کی نظر پہ اٹیک کرتے ہیں، کڈنی کے پر اٹیک کرتے ہیں، اس صورت میں دیا جا سکتا ہے، ورنہ بلا وجہ کسی بچے کو کوئی بھی چیز دودھ کے علاوہ یا اس کے اندر چینی یا شہد ڈال کر دینے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دینی چاہیے 3 سال تک۔ جزاکم اللہ۔ اچھا ران صاحب، بازو کندھوں اور گردن میں جکڑن ہے، اس کا کوئی علاج بتا دیں، کوئی دوائی تجویز فرما دیں۔ بازو کندھے جکڑن، یہاں رکھے بازو اپنے ہاں جی اور اس کو ایسے گھمائیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح پھر پیچھے کو۔ تو دوائی کھانی ہے اس کے لیے کوسٹیکم اور برایونیا اور آرنیکا۔ ٹھیک ہے، میرا اگلا سوال صاحب آپ سے، یہ ناف کی وجہ سے ٹانگوں میں اکڑن اور درد رہتی ہے۔ دیکھیں جی یہ ناف کا تصور تو ہمارے انڈیا پاکستان میں ہی ہے، ادھر تو ڈاکٹر ناف کو ان کو ناف پڑ لگی، ان کو پتہ نہیں چلتا کیا ہو گیا، لیکن ناف اپنی جگہ سے ہل جاتی ہے، اس کو اپنی جگہ پہ لایا جا سکتا ہے واپس۔ تو اس کی وجہ سے اگر ہو گیا تو اس کی تو میں صرف دوائی تو میں اس کے لیے کولوسنتھ ویسے دیتا ہوں عموماً ناف کے لیے، تو لیکن اگر وہ پیشنٹ میرے سامنے ہو جائے تو میں اس کی ناف ٹھیک کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ اچھا مینی صاحب،
ایک سوال ہے، ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں پر سوجن ہو جاتی ہے، کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں پر سوجن ہو جاتی ہے اور خارش بھی ہوتی ہے۔ یہ ایک الرجیز ہوتی ہیں، یہ ارٹیکیریا کہلاتی ہے۔ ارٹیکیریا میں بچے کا وٹامن ڈی لو ہے اور آئرن لو ہے، اور اس بچے کو ایسے کھانے جیسے چکن ونگس ہے اور روسٹ چکن کنٹکی سے جو گرل کیا ہوا کھانا ہے، یا لیبنیز کھانے ہیں یا ترکش کھانے ہیں جس کے اندر سرکہ ہوتا ہے، وہ نہ کھلائیں، کیونکہ اس کی باڈی میں یہ ڈی فیٹ کرتے ہیں اور اس سے بچے کا لیور جو ہے سویلنگ کر جاتا ہے اور ڈرائی ہو جاتا ہے۔ اس میں تھوجا سب سے زیادہ مین کام کرتی ہے، تھوجا ہے، کارڈس ہے اور ڈلکا مارا ہے۔ 3 دوائیاں جو ہیں ان کو ریگولر دیں، اور کبھی اس کو یہ ارٹیکیریا تقریباً 3 سے 6 مہینے میں ختم ہوگا۔ ٹھیک ہے رانا صاحب، ایک سوال آیا ہے ہمارے پاس کہ کوئی ہیں پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 2 سے 3 دفعہ مہینے کے اندر فلو ہو جاتا ہے، تو اس کا کوئی کہتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کوئی اس کا کیا علاج ہے؟ اس کے لیے جی اگر اس طرح فلو ہوتا ہے تو سورائنم 1000 میں ہفتے میں 1 بار، ایکینیشیا انکسٹیفولیا 10 قطرے دن میں 2 بار دیتے رہیں، اور یہ نسخہ جو ہے بیسیلینم انفلوئنزینم اور سیلوکوکسینم اور ڈفتھیرینم والا یہ ہفتے میں 2 بار دیتے جائیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دودھ امین صاحب، دودھ اور دہی سے الرجی ہے، اس کی کوئی دوائی بتا دیں۔ تو یہ لائکوپوڈیم دوائی ہے، دودھ سے الرجی ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ کچھ گلینڈز جو ہیں وہ دودھ کو برداشت نہیں کر پاتے، اور اس کے بعد آئی بی ایس شروع ہو جاتا ہے کہ فوری طور پر روڈ لگ جاتے ہیں، یا اسکن کے اوپر پرابلمز آتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا شربت ایک دوائی ہے، وہ کسکریلا ہے، وہ کام کرتا ہے، اور اس کے اندر کیونکہ لائکوپوڈیم بھی ہم مکس کر کے دیتے ہیں، تو اکیلی اگر لائکوپوڈیم اگر کچھ عرصے کے لیے دینا چاہیں تو وہ دیں۔ اور یہ جب بھی دودھ اور دہی سے الرجی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اورنج کھاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک بگٹ ہے جیسے کہ اندر 20 لیٹر کا بگٹ ہے، یہ بالٹی ہے، اس کے اندر پہلے 3-4 لیمن پڑے تھے اور کٹے ہوئے پڑے تھے، اس کو آپ نے اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ اب آپ نے اس میں 20 لیٹر دودھ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ پھٹ جائے گا۔ ایسا بچہ جو پہلے اورنج کھاتا ہے پھر اوپر سے دودھ اور دہی کھاتا ہے، تو لازمی بات ہے اس کے گلینڈز جو ہیں وہ سفلائٹک ہو جائیں گے، یعنی کہ اس کو ہمیں اینٹی سفلس دوائیاں دینی ہوں گی۔ اینٹی سفلس دوائیوں میں زیادہ تر لائکوپوڈیم، آرسینک، ایکونائٹ اور سلفر، یہ ایسی دوائیاں ہیں جو اینٹی سفلس کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کو دینی چاہیے، اور یہ آئی بی ایس وغیرہ یا اس طرح کی جو اسکن کی پرابلمز آتی ہیں پھر اس کے بعد آتی ہیں، اس میں زیادہ تر میدے کی گلینڈز متاثر ہوتے ہیں، اور ایڈرلین گردوں کے متاثر ہوتے ہیں، اور میزنٹرین گلینڈز جو ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں، اور ان کے اوپر بیکٹیریا آ کے بیٹھ جاتا ہے اور بیکٹیریا پروڈیوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے تمام گلینڈز جو ہیں فلیپی ہو جاتے ہیں، سفلائٹک ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے معزز ہومیوپیتھ رانا سید خان صاحب نے کہیں جانا تھا، تو ٹائم ہمارا چونکہ سوالات تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، تو ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ پروگرام کے اندر آپ کے بقائے جو ہیں سوالات وہ اپنے ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کے سامنے رکھیں گے۔ معذرت خواہ ہیں اپنے ناظرین سے بھی کہ ہم آپ کے سارے سوالات اپنے اس پروگرام میں شامل نہیں کر سکے۔ ہمارا نارمل جو ہوتا ہے کہ ہم 1 گھنٹہ میکسیمم اس پروگرام کو ویکلی آپ کے لیے لے کے آئیں، کیونکہ 1 گھنٹہ 20 منٹ ہو گئے ہیں، تو میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ہومیوپیتھ کا، رانا سید خان صاحب کا اور مختار امینی صاحب کا، کہ آپ اس پروگرام میں آئے۔ اور رانا صاحب اگر آپ اس کے علاوہ کچھ فرمانا چاہیں۔ میں نے جی کچھ نہیں، بس یہی کہنا کہ اللہ تعالیٰ سب پہ فضل کرے، سب کو اپنی
پناہ میں رکھے، ہر شر سے، ہر بیماری سے محفوظ رکھے. کہ جو وبا آج کل پھیلی ہوئی ہے اس سے بھی بچا کے رکھے اور محفوظ رکھے. تو لوگ مختلف کیاسریاں چل رہی ہیں وہ ویکسین کے حوالے سے، تو ان چیزوں پہ دھیان نہیں دینا چاہیے، ان کا کوئی تھنڈک ثبوت نہیں ہے. تو باقی پھر وہی بات، ہمارے پاس خدا کا خلیفہ ہے جو ہمارے لیے دن رات دعائیں کرتے ہیں، تو اپنا خط دعا کا ان کو لکھ دیں اور دعا کی درخواست کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی محفوظ رکھے گا اور ہم کو بھی محفوظ رکھے گا. تو باقی آپ نے یہ پروگرام دیکھ لیا، سن لیا، آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر نہیں لگا تو ہمیں اپنے مشوروں سے نوازیں. اگر اچھا لگا ہے تو آپ اس کو ضرور پھیلائیں. آپ کے ذریعے سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور اس کا اجر کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ ہی دے گا. تو اس لیے اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو پھیلائیں، اس کار خیر میں حصہ لیں. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حافظ ناصر ہو. آمین، جزاکم اللہ. جے ڈوشلانڈ. تو یہ ناظرین ہم ایک دفعہ پھر ثاقب بھائی یہ ویکسین کے متعلق مجھ سے بھی کئی سوالات آتے ہیں کہ وہ گزارش کرتے ہیں کہ بھی میں اپنے چینل میں اس کے متعلق ضرور بتاؤں کہ لگوانا چاہیے یا نہ لگوانا چاہیے. بات دراصل یہ ہے کہ ویکسین سے آپ کو کوئی چھوٹ نہیں، آج یا بدیر آپ کو ضرور لگوانا پڑے گا، چاہے وہ آپ کاروبار ایسا کرتے ہوں جس میں آپ کا میل جو لوگوں کے ساتھ ہے، یا آپ زیادہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ریسٹورنٹس میں آپ کو پابندیاں لگ جائیں گی. دوہری سوچ ہی نہ سوچیں، آپ اپنی اپائنمنٹ جو آ رہی ہے اس کو لیں، لگوائیں. اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں کہ یہ ہڈیوں کو، جبڑے کو درد کرتا ہے اور بخار پیدا کرتا ہے. بعض لوگوں کو، ایسے لوگوں کو وہ ضرور کرتا ہے جن کا باڈی کے اندر کولیسٹرول لو ہوتا ہے. ایسے لوگ جن کی اپوائنٹمنٹ 3 یا 4 ہفتے تک آ گئی ہے تو وہ کوشش کریں کہ دودھ اور مکھن کا استعمال کریں جس سے آپ کا کولیسٹرول بیلنس ہو جائے. گرم دودھ لیں اور اس کے اندر چھوٹا چمچ اولیو آئل ڈالیں اور یا ایک چھوٹا چمچ مکھن کا ڈالیں. وہ لگاتار لیتے جائیں کہ آپ کو جب انجیکشن لگے وہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹس نہ کریں. آپ یہ والا انجیکشن ہمیشہ رائٹ سائڈ پہ لگوائیں کیونکہ یہ اسی طرف یہ زیادہ جبڑے کو نقصان دیتا ہے جس طرف کو آپ نے لگوایا ہو. لیفٹ سائڈ پہ دل ہے، دل کے ساتھ یہ اس کا کانٹیکٹ نہ ہونے پائے. اگر پہلا بھی ادھر لگوا لیا ہے تو دوسرا بھی ادھر ہی لگوائیں. اور اگر بازو میں درد ہے تو ادھر گرم پانی کی ٹکور کریں، اور اگر بخار چڑھ گیا ہے تو 2 پیراسٹامول ہر 3 گھنٹے بعد لے لیں. اور اگر جبڑے میں درد ہو گیا ہے تو میکسول 30 کی ہر 3-4 گھنٹے بعد لیتے رہیں کہ اس کا دیر تک آپ کی جبڑوں پر نقصان نہ دے، کیونکہ آپ کی چیو کرنے میں نقصان ہوتا ہے اور یا درد کرتا ہے، منہ نہیں کھلتا، اس کے دانتوں میں درد آتا ہے. تو اس لیے یہ دوائیاں پلیز استعمال کریں، دوہرا کوئی راستہ نہیں. اپنے اپوائنٹمنٹ لیں اور ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے پہلے دودھ کا استعمال اچھی طرح کریں اور گھبرائیں نہیں. جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. میں پھر ایک دفعہ معذرت خواہ ہوں اپنے ناظرین کا جنہوں نے ہمیں بے انتہا سوال لکھے ہیں جس کو ہم اپنے پروگرام میں شامل نہیں کر سکے. پر ہم کوشش کریں کہ ہم اس پروگرام کے علاوہ بھی آپ تک آپ کے ان سوالات کے جلد سے جوابات پہنچائیں. تو اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے سیم ٹائم پہ ہم دوبارہ ملاقات کریں گے. السلام انشاءاللہ علیکم. تعالیٰ. اللہ حافظ ناصر. وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم ورحمۃ اللہ. خدا حافظ.